औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते। एक अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी बात, एक बात बता दी अल्लाह ने कि तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते। कब तक नहीं पहुँच सकते? हत्ता तुनफ़िक़ू, उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकते कि तुम जब तक खर्च ना करो। क्या खर्च ना करो? मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हारे जिसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर जकड़ी हुई है। सबसे प्यारी चीज़ निकाल के अल्लाह की राह में दोगे तो नेकी। यानी अल्लाह ताला ने दिल के अंदर से खंगाल के रख दिया ना, कि अगर चाहते हो नेकी करना, अच्छा मकसद क्या है? मकसद ये है कि नेकी की तरफ जाने के लिए राह आसान कब होगी? कभी-कभी नेकी कर लेना। अब बंदा कहे कि मैंने तो अपनी मोहब्बत भरी चीज़ें निकाली नहीं है, लेकिन फिर भी नेकी तो मैं भी करता ही हूँ। ऐसा तो नहीं मैं ज़िंदगी में कभी नेकी नहीं की। तो फिर अल्लाह की बात क्या हो गई? लन तनालुल बिर्रा, अल्लाह तो कह रहा है नहीं पहुँच सकते तुम नेकी को। मतलब ये है कि तुम्हारा दिल नेकी के लिए मुस्तकिल जो आमादा होगा, वो कब आमादा होगा? जब तुम्हारी महबूब चीज़ों की तरफ से तुम्हारी रग़बत खत्म हो जाए। तुम कहोगे ये कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ये मुझे हाँ पसंद था लेकिन कोई नहीं, अल्लाह की राह से ज़्यादा थोड़ी है कोई। कोई मसला नहीं है, दे दो। अब क्या हुआ? अब तुम्हें वो रास्ता खुल गया तुम्हें। पहले तो तुम कभी पहुँच जाने की कोशिश करते थे, तो बिल्कुल गेट से ही वापस आ जाते थे। थोड़ी बहुत नेकी की, खुश हो गए, हाँ, हमने नेकी कर ली, हमने चैरिटी कर दी, हमने ये कर दिया और आप वापस आ गए। रास्ता नहीं खुला। रास्ता खोलना है तो फिर उसके लिए तुम्हें अपनी महबूब चीज़ें निकालनी होंगी। फिर तुम्हारा रास्ता बन जाएगा, फिर तुम्हारे लिए नेकियाँ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हारी उन चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं है। दरअसल अल्लाह क्या चाहता है कि तुम इन चीज़ों के साथ अटैच ना हो जाए। बस होती है ना कुछ चीज़ें जिनके साथ आप बड़ी पसंद होती हैं आपको कुछ चीज़ें। जब हम लोग ये कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे कुरान के अंदर, तो हमारी मैम ने हमें ये उस दिन का हमारा होमवर्क था, जब हमने ये आयत पढ़ी थी, कि आज जाकर आप अपने घर पे देखिएगा कि उसमें कौन-सी महबूब चीज़ पड़ी हुई है और वो फिर निकाल के देकर आइए। तो अगले दिन क्लास के अंदर फिर सबने आके बताया, तो बहुत सारे लोग थे हमारे साथ क्लास में, मतलब मैं तो मैरिड थी, बच्चे थे मेरे, लेकिन और बच्चियाँ भी थीं साथ। तो एक बच्ची ने आके कहा मुझे अपना टेडी बियर बड़ा पसंद था। उसने कहा मुझे इतना पसंद। तो उस बच्ची ने आके कहा, जब पूछा मैम ने कि भई किस-किस ने क्या-क्या निकाला और क्या, तो अच्छा उस ज़माने के अंदर मैंने अपने लिए जो है वो, मेरा ख़्याल है भागलपुर में थे उस वक़्त हम, और मैंने अपने लिए ना एक बड़ा प्यारा सूट खरीदा था। बड़ा बड़ा पसंद था मुझे वो सूट ना, इतना पसंद था बहुत ही, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, उसी वक़्त लिया था, बिल्कुल नया-नया था और बड़ा अच्छा लग रहा था और बिल्कुल दिल में ये था कि ये तो बस मैंने अपने लिए सिलवाना ही सिलवाना। अब जब मैम ने होमवर्क दिया तो घर आए और घर आके जब तलाशा सब कुछ किया, तो वो, अच्छा यकीन करें बाखुदा सच्ची बात बता रही हूँ, इतनी दफ़ा उस सूट से नज़र हटाई, जानबूझ के नज़र हटाई कि नहीं ये कोई वो चीज़ थोड़ी है कोई, नहीं कुछ और देखते हैं। लेकिन आपका दिल तो बता रहा होता है ना आपको कि अभी आपको क्या पसंद है, क्या फ़ेवरेट चीज़ इस वक़्त आपको क्या चीज़ पसंद है। तो उस वक़्त की सबसे फ़ेवरेट चीज़ वही थी। और फिर वो मैंने बहुत दफ़ा किया अपने आप को इधर-उधर, लेकिन ज़ाहिर है वो डेली की क्लास होती थी और कुरान जब पढ़ रहे हो आप स्टूडेंट हो और सीख रहे हो, तो आपका ईमान का लेवल अल्लाह ताला खुद ही वो कर देता है। तो फिर आखिरकार मैंने कहा नहीं यही चीज़ है, और उस सूट को निकाला और फिर दिया। तो इसलिए जब तक आप अपने दिल से इन चीज़ों की मोहब्बत और इन चीज़ों को, तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम नेकी तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ ना निकाल दो। छोटी-सी भी चीज़ हो सकती है। अटैचमेंट जिस चीज़ से, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने सोना निकाल के दे दो, ये नहीं अल्लाह कह रहा। जिस चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट है, उसको निकालो, तो रास्ता खुल जाएगा तुम्हारे लिए, नेकी करना आसान हो जाएगा। पैसे की अगर हाँ, है तो वो तो उसकी तो हर एक को होती है, खाली पैसा ही तो सबको है। लेकिन चीज़ों के अंदर से कौन-सी चीज़ आपको महबूब है? कौन-सी आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? वो निकालो, जो आप किसी को नहीं देना चाहते, जो आप अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं, जो आपको कहते हैं नहीं ये तो मेरा है। वो तो आप बहनें भी आपस में शेयर नहीं करती। तुम हाथ मत लगाना, खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया, ये मेरा है। ऐसी चीज़ निकाल के और आपने देनी।
پھر اللہ کہتا ہے جنہیں تم عزیز رکھتے ہو وہ چیزیں نہ نکالو اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ توریت اور پیش کرو کوئی اس کی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت میں ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے۔ ایسا ہے کہ جو یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہی تھیں جو ابھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال کی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، لیکن اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب تھا اسرائیل، اسی سے بنی اسرائیل بنی ہے، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کراہتن اپنے اوپر، بندہ کہتا ہے نا میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، مجھے نہیں پسند یہ چیز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ چیزیں اپنے لیے چھوڑ دی ہوں اور ان کے فالوورز پھر اسی کو انہوں نے پکا اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ اس کے اندر جو ہے نا جو میں نے بھی پڑھا ہے اور جو اس کے اندر بھی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل میں تورات میں نہیں ہے، یہیں سے ہاں بعض چیزوں کو طبعی کراہت کی بنا پر، طبعی مطلب اپنی اس کی وجہ سے اور کسی مرض کی بنا پر اعتراض کیا تھا انہوں نے، کسی بیماری کی وجہ سے، اور ان کی اولاد نے بعد میں اسے ممنوع سمجھ لیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیزیں حلال ہی کی ہوئی تھی، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے تمہیں، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مکہ میں واقع جو انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ جو تعمیر ہوئی زمین کے اوپر، آدم علیہ السلام، پہلے فرشتوں نے تعمیر کی اور آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، وہ کون سی تھی؟ کعبہ ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا۔ اب تمام جہان والوں کے لیے، ابھی تک تو یہ آیتیں ایسے ہی پڑھ پڑھ کے جا رہے تھے، تمام جہان والوں کے لیے یونیورس پوری کی پوری، عالمین کہا، عالم نہیں کہا، زمین تو ایک عالم ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ رب العالمین، میں تمام جہان کا، ہمیں اس جہان کی سمجھ نہیں آتی تھی، ہم پڑھتے تھے گزر جاتے تھے، اللہ نے کہا اس مکہ کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت اور یعنی مکہ ایک ہی ہے، اور یہ پوری کی پوری یونیورس کے لیے ہے، اور اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہے، یعنی مامون کا مطلب امن میں آ گیا، یہاں پہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں مارتا، یہ جگہ حرم والی جگہ، یہاں پہ اسی لیے کہا نا امن والی جگہ، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر امن میں آ جاتا ہے، اس سے قتل نہیں کیا جاتا، اسے جنگ نہیں کی جاتی، لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اب دیکھیں یہ اللہ کا حق ہے، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنی صحت ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جو وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں نہ اس نے خواہش کی نہ وہ گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر اللہ کے رسول مطلب وہ پھر اس کو اختیار ہے، وہ پھر یہودی عیسائی اور جو کچھ بھی ہو کے مرے مرے، حق ہے، اسلام کا رکن ہے نا حج، باقی ساری عبادتیں آپ کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہے دولت، لیکن وہ بغیر حج کیے مر جاتے، خواہش بھی نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو خواہش بھی نہ کرے وہ پھر یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ہاں ہر جگہ چلے جائیں گے، ہر ویکیشنز ان کی یورپ میں گزریں گی، اور جب بات آئے گی کسی کے عمرہ اور حج کی تو کہیں گے کہ یہ پیسے چیریٹی میں کیوں نہیں دے دیتے، تو آپ جو ویکیشنز پہ جا رہے ہیں وہ دے دینا چیریٹی میں، اللہ کے گھر جانے والوں کو آپ کہیں، یا قربانی کے وقت پہ ان کو یاد آتا ہے، ایک دم آپ دیکھتے ہیں مہم پوری کی پوری سوشل میڈیا بھر جاتی ہے کہ قربانی مت کرو، کسی کی بچی کی شادی کرا دو، اور آپ جا کے یورپ میں ویکیشن گزار کے آئے اپنی شادیوں کے اندر آپ پوری دنیا کو بلائیں اور جو کچھ کریں اور 50 50 اس کے اندر ایونٹس کریں آپ،
اور ہر ایونٹ آپ کا اتنا اللہ ماشاء اللہ ہو، اور لیکن کوئی اور اللہ کے لیے جب کچھ کر رہا ہو تو پھر آپ کہیں کہ یہ کسی غریب کی شادی کیوں نہیں کرا دی انہوں نے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے شیطان کے ساتھ ہیں. کوئی بچہ ان کی باتوں میں نہ آئے. اور بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں نا، بچے سوال کرتے ہیں کہ ہاں واقعی بات تو سچی ہے نا، قربانی کر رہے ہیں، قربانی کی جگہ کسی کو غریب کو پیسہ دے دو نا. تو غریب کو پیسہ عام دنوں میں کیوں نہیں دے رہے؟ جب آپ اپنی شادیاں اتنی لگژری کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں سے نکال کے دے نا. اللہ کی بات آتی ہے تو پھر تمہیں کیوں یاد آتا ہے؟ یہ کوئی وہ غریب کے ہمدرد نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ. غریب تو پورا سال موجود ہے، اس کو پورا سال دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے تم اس کی مدد کرو. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کے اندر مال بھی آتا ہے اور صحت بھی آتا ہے، اور وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پھر سارے دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہ اس حدیث اسی کے اس میں پھر حدیث آ جاتی ہے نا کہ جس نے نہیں خواہش کی پھر وہ جو مرضی چاہے ہو کے مرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی اس کو نہیں بلانا چاہتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ بلاوا آئے گا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے گھر کے لیے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، تمہاری یہ کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کو اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے رسول بالکل سیدھے راستے. اللہ نے کہا کہ تمہیں سب پتا ہے کہ یہ سیدھے راستے، پھر بھی تم اس کے مخالف سمت میں کھڑے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھرا کر کفر کی طرف لے جائے، پھر تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب اور کیا موقع باقی رہ گیا، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول خود موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ دین اور قرآن اور اسلام. اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کر، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے کہ جب کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا تھا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھو تفرقے میں نہ پڑنا، دیکھو اختلافات میں مت پڑ جانا، دیکھو سارے ایمان لے آئے ہو، سب اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی کو ایک مانتے ہو، انہی کو فالو کرتے ہو. کوئی کسی اور طریقے کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے کو فالو کرتا ہے. فالو اللہ اور رسول کو ہی کر رہے ہیں تو پھر اختلافات میں مت، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرنا. اس طرح کرو گے تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ہی مار پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو اور بات ہے. کن کو؟ یہودیوں کو.
ابھی بھی دیکھ لینا کیا ہوا تھا ان کو, جہاں جاتے ہیں نا ان کو مار کے نکال دیتے ہیں. 80 سال ان کی میکسیمم جو ٹائم ہے کسی بھی ملک میں رہنے کا, پناہ کا, وہ 80 سال ہے ابھی تک جو ان کی ہسٹری. اور ابھی بھی جو ان کو خوف ہے, اگر آج بھی مسلمان ایک ہو جائیں لڑنے کے لیے تو یہ بھاگ جائیں گے. اتنے بزدل لوگ ہیں یہ بھاگ جائیں گے. اللہ نے کیا کہا کہ اگر یہ تم اگر جم جاؤ گے ان سے لڑنے کے لیے, یہ کبھی بھی تم سے نہیں لڑ سکتے. ہاں پھر لڑیں, پھر لڑیں. ہاں, پھر دیکھیں. تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سے مقابلے میں بھی پیٹ دکھائیں گے, جب دو بدو جنگ ہوگی تو یہ تم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تمہارے آگے. ہوں, یہ ٹیسٹ کرتے تھے نا, اسی لیے تو آپ دیکھیں نا, یہ ہر تھوڑے عرصے اتنا بڑا جو یہ ابھی جو انہوں نے شروع کیا آپریشن, اس سے پہلے اتنا بڑا آپریشن نہیں کرتے تھے نا, کیونکہ یہ چیک کرتے تھے کہ مسلمان زندہ ہیں کہ نہیں ہے. جب ان کو کنفرم ہو گیا پوری امت مر گئی. آپ دیکھیں نا, ایک مرسی تھا نا, مرسی نے کیا کہا تھا کہ ہم فلسطین کے لیے, کیا ہوا, مار دیا. مطلب کیا حشر کیا مرسی کا, تختی الٹ دیا اس کا. سوچے نا کہ وہ جو اتنے شیر ہوئے ہیں ان کو جو اتنا حوصلہ ملا ہے وہ کس سے ملا ہے, کہ امت مر گئی. ہاں, ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, میں تو مطلب آپ ان ویڈیوز کو 2 منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ریپ شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے وہاں پہ ان کی مردوں کو مطلب ان کو کپڑے اتار کے ان کی آنکھیں نکال رہے ہیں وہ. مطلب کون سا ظلم ہے جو وہ نہیں کرتے, کون سا ظلم. اور باقاعدہ وہ اس کی ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی قانون ان کو روک سکتا, کوئی دنیا کا کوئی ہے کوئی ایسا جو کھڑا ہوگا اس ظلم کے خلاف. ہاں, بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں جو وہ ہو رہا ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اغوا کر رہے ہیں اور ان کو لے کے جا رہے ہیں, ان کو اسمگل کر رہے ہیں. اور آگے کیا ان بچوں کا فیوچر ہوگا, اور کس طریقے سے وہ بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اور یہ گھسیٹ کے ان کو بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. کون سا ظلم ہے جس کی بات کریں, کون کیا نہیں ہو رہا. لیکن آپ دیکھیں نا کیسے مرے ہوئے ہیں, کسی کی کان پہ کوئی جوں نہیں رہی ہے, کہیں سے کوئی آواز آتی ہے کوئی کھڑا ہو کے کہتا. اگر آواز بھی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر ہی اٹھ کے, مطلب مغربی اٹھ کے چلا رہا ہے. ابھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے, ہم نے تو پہلے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس کا وہ کھڑا ہو کے اور وہ چیخ رہا تھا برے طریقے سے. آئرلینڈ کا تو خیر پتہ ہے, نام سنا ہوا ہے, لیکن ایک اور پتہ نہیں کہاں کا ہے, کل میں نے سنا اور مجھے عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ تو میں نے پتہ نہیں کون سا ملک ہے, اگر ویڈیو ملی نا میں بھیجوں گی. وہ بندہ مطلب وہ باقاعدہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. ہم کہاں ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں پی ایس ایل کے اندر, تو ہم تو اپنے گھر کے اندر جو ہمارے ہاتھ میں, ہم اس میں بھی کہتے ہیں وہ جھنڈا وہ چھین کے لے گیا. فلسطین کا جھنڈا نہیں آپ لے کے جا سکتے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جہاں بھی گئے ان کے اوپر ذلت کی مار پڑی, اللہ کے ذمہ یا کہیں انسانوں کے ذمہ پناہ مل گئی تو اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی, اور یہ سب سے کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہے, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ جو ان کے اندر سے بھی اللہ کو ایک مانے گا, رسول کو مان لے گا, اور یہ ساری کام کرے گا, ان کے پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑنے والا, ان کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا.
وہ چاہے وہ کرسچن تھے، جب انہوں نے ایمان لے آئے اور یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو پھر وہ ان کا اجر اللہ کے ذمہ رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو۔ پالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں پالا، یعنی اتنی وہ شدید ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری کھیت کو تباہ کر دے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے بھی نقصان پہنچتا ہے وہ ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر کہہ رہا ہے، تم جا جا کے ان کو کہتے ہو کہ نہیں ہم تو وی آر کزنس اور ہم تو آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں، ہم تو مل کے چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم سے محبت نہیں رکھتے۔ مجھے تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم تو چلے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ترجمہ بھی ہم سیم نہیں کر پاتے، جتنا مرضی آپ اچھا ترجمہ کر لیں، جب تک آپ کو عربی نہیں سمجھ آتی نا آپ قرآن کو ایگزیکٹ ورڈ کے اندر نہیں سمجھ۔ قرآن بہت وسیع زبان ہے، اتنی اچھی اور اتنی وہ زبان ہے کہ جب تک آپ عربی گرامر نہیں سمجھ لیں گے، ان کو بھی عربی دانوں کو بھی قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ان کے بھی مفسرین پوری کی پوری تفسیر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ یہ جو عرب لوگ ہیں ان کی تو اپنی زبان ہے نا، کیا ان کو یہ بات نہیں، جب وہ یہ آیات ان کی تو تلاوت، وہ قرآن کی تلاوت، ہم تو جیسے اب ہمیں قرآن سیکھا ہے تو اب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے۔ ان کو تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں ہے کہ ترجمہ کیا ہے، وہ تو جب اپنی نمازوں کے اندر ان کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بات بولی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تو اتنا خیال بھی نہیں کیا جاتا نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران ہم نے کوئی آیت ختم کی تو وہ کس پہ ختم کی۔ عربوں کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ آیت ہم نے شروع کی ہے تو ہم کس پہ ختم کریں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پاکستان سے نا ایک کوئی بڑے عالم تھے، وہ گئے حرم میں تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ حرم کے اندر نماز پڑھائیں۔ اب حالانکہ وہ عالم تھے بڑے، عربی سمجھتے تھے، سب کچھ تھے، انہوں نے سورہ یوسف پڑھانی شروع کی اور سورہ یوسف پڑھا کے اور وہ سلام پھیر کے فارغ ہو گئے۔ تو انہوں نے جو امام تھے، جو وہاں کے اپنے امام تھے، انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، نکالا نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ اتنا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی آیت کب ختم کرنی ہے۔ انہوں نے سورہ یوسف کو سورہ یوسف پڑھی، یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، انہوں نے سلام پھیر لی۔ انہوں نے کہا آپ کنویں میں ڈال کے آ گئے شیخ صاحب، آپ نے ڈال کے چھوڑ دیا، آپ نے نکالا نہیں؟ کہ مطلب آپ کم از کم آیت اتنی تو پڑھتے کہ جہاں تک کنویں سے نکالا گیا تھا ان کو آگے لے جایا گیا۔ جی جی، ویسے نہیں پڑھتے وہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ امام کعبہ کی بھی اب اگر آپ تلاوت دیکھیں نا حج کے دنوں میں، یہ ساری حج کی آیات مستقل تلاوت ہو رہی ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے رمضان والی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ موقع کی مناسبت سے تلاوت کرتے ہیں، ان کو پتا اور کتنی کرنی ہے یہ بھی ان کو پتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یہ جو واقعہ ہے نا کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے یوسف کو کنویں میں ڈال کے چھوڑ دیا، سلام پھیر کے فارغ ہو گئے آپ۔ تو اس کے باوجود حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ اتنا جاننے والے، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں اس سے۔ اتنی شدید نفرت ہے۔ انگلیاں چبانے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ؟ اتنی شدید نفرت ہے انہیں۔ اور ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو،
اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی, بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا اور نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو, اور حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے, لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں کو کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور شکر خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں بلکہ 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تمہارے دل خوش ہو جائیں اور تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, اور فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے. اشارہ کس طرف ہے؟ دو گروہ جانے لگ گئے تھے واپس. یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف, جن کی ہمتیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی سے پست ہو گئی تھی. عبداللہ بن ابی واپس آ گیا تھا نا جنگ احد کے اندر. کیا ہوا تھا جب یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی پلٹ آیا. جب یہ پلٹ آیا تو دو اور قبیلوں کی بھی ہمت کم ہو گئی. اس پر اللہ نے کہا کہ ان کی بھی ہمت کم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ان کو اور کہا کہ 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 3,000 نہیں بلکہ 5,000 اب بھیجیں گے ہم, تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اور جیسے یہ تو منافق تھے نا, یہ تو تھے ہی منافق, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا, اللہ نے کہا اچھا ہوا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے. اللہ خود نہیں چاہتا تھا کہ ساتھ جائیں, کیونکہ یہ جاتے تو خرابی پیدا کرتے, وہاں جا کے بھی کوئی ایسی چال چلتے کہ دشمنوں کو فائدہ پہنچتا, جو وہاں لوگ جنگ کر رہے ہوتے ان کا دماغ خراب کرتے, تو اللہ نے خود نہیں چاہا کہ یہ نکل جائے. باقی یہ کہ عہد کے اندر ہوا تھا, ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ملتے جلتے صحابی تھے, وہ شہید ہو گئے تھے, مصعب بن عمر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی ان کی. تو وہ شہید جب ہوئے تو لوگوں میں ایک دم شور پڑ گیا کہ محمد نعوذ باللہ شہید ہو گئے. اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ محمد شہید ہو گئے تو دماغ میں سب کے یہ آیا کہ اب تو محمد ہی چلے گا, تو پھر اب ہم کس کے لیے لڑیں. تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ بھی پلٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر احد کے پہاڑ کے اوپر تنہا رہ گئے تھوڑے سے چند سپاہیوں کے ساتھ. اس وقت ان کو کس نے سنبھالا تھا, ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا تھا؟ ام عمارہ. ان کو کیا کہتے ہیں, لقب کیا ان کا؟ نہیں سمیہ تھی, ان کو خاتون احد کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا اب دیکھیں مرد چلے گئے سارے بھاگ گئے, خاتون کیوں ہوتی تھی وہاں پہ, عورتیں کیوں ہوتی تھی؟ شہیدوں کو پانی, ان کو جو مریض ہوتے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے اور مرہم پٹی کرنے کے لیے نا. اب اگر یہ صرف مرہم پٹی کرنے کے لیے ہی ہوتی تو ان کو تلوار چلانی کیسے آتی؟ کیا تھی؟ پورا سب کچھ آتا تھا ان کو, اور انہوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ وہ جو آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, یہ کبھی اس طرف سے وار کرتی, کبھی اس طرف سے وار کرتی, کبھی اس طرف سے وار کرتی, اور آخر میں جو ایک جس کا نام مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, اس نے آ کے جب حملہ کیا تو انہوں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ کے اوپر حملہ کیا اور وہ جا کے گئے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں احد میں تمہیں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ ہی ام عمارہ. اور کس کو سنبھال رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی. اتنا بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے ایک عورت کا. ہم کہتے ہیں آئیڈیل کس کو بنائے, یہ آئیڈیل آپ کی. ہر چیز میں ماہر تھی, ہر چیز میں, گھڑ سواری میں ماہر تھی, تیر اندازی میں ماہر تھی, تلوار چلانے میں. جس سے لڑ رہی تھی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور آ کے کہا
کہ ان کو خاتون احد کا لقب دے دیا، اور مرد جو تھے وہ ان کو تو خبر ملی اور وہ نکل گئے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر جب عہد یہ صورتحال پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے جو پہنتے ہیں، ایک تو ذرا ہوتی ہے اور ایک سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کو اس نے جو وار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لگی تلوار اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون نکلنے لگا، آپ کی کیفیت مطلب آپ پر حملہ ہوا تھا۔ اس وقت پھر اما عمارہ نے سنبھالا اور انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کر کے پیچھے کیا، اور جب وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پکار رہے تھے، اللہ کے رسول وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو پکار رہے تھے، احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے کہ میں ادھر ہوں۔ یہ لوگ سمجھے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں ادھر ہوں، تم لوگ کدھر جا رہے ہو، میں ادھر ہوں۔ انہوں نے سنا ہی نہیں کسی نے، یہ سب لوگ پلٹ گئے کہ اللہ کے رسول تو شہید ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیتیں پھر نازل، اللہ نے کہا جو اللہ ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پس پاؤ دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے یا سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اب یہ آیت کیوں آئی؟ یہ عین اس وقت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، منہ سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ کے منہ سے ایک دم یہ الفاظ نکلے کہ اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا آپ نے کیسے یہ بات کہی کہ میں ان کو ہدایت دوں گا یا نہیں دوں گا، فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، کتنی تکلیف کے عالم میں ان کے منہ سے یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے، ورنہ اللہ کے رسول کسی کو عموماً بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کیسی تکلیف تھی کہ ان کے منہ سے یہ نکلا کہ کیسے اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتی ہے کہ جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اللہ نے کہا فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ نے کیسے یہ بات کہی کہ ہم ان کو ہدایت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اللہ کو اختیار ہے کہ انہیں معاف کرے یا سزا دے، اور کیونکہ وہ ظالم ہے سزا تو اللہ دے گا ہی، لیکن آپ نہ بولیں۔ اب جب رسول کو منع کیا جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو پتہ نہیں، ہاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں کہا اللہ نے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ بات کریں، آپ کو اختیار ہی نہیں، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا اختیار ہے؟ خاتون عہد کہا جاتا ہے ام عمارہ کو۔ جی ہاں، باقاعدہ میمز بنا کر، اچھا نہیں لگتا، اختلافات ہونا بالکل الگ بات، ہاں جانور کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ابھی آگے اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ آگے کہے گا، آگے جب سورہ نور کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم مذاق مت اڑاؤ، مذاق اڑانے ابھی بھی دیکھیں نا، ہم پیچھے پڑھ کے گئے جاہلوں کسی بات کا کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، میمز کیا ہیں، ہم بڑے شوق سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جس پر بنی ہے اس سے پوچھیں، اور منع کیا اللہ نے، قرآن میں منع کیا ہے۔ آپ اگر روک سکتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روک، اگر نہیں روک سکتے زبان سے برائی کی بات کریں، ہاں فرعون سے بھی نرم لہجے میں بات کرنا، حالانکہ فرعون کھڑا تھا سامنے، یہ نہیں کہا کہ یہ فرعون ہے ذرا اس سے جا کے تگڑے لہجے میں بات کرنا، کہا نہیں نرمی سے بات کرنا، ہدایت کی بات ہمیشہ نرمی سے سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ یاد رکھیے، آپ زور زبردستی سے کسی کو نہیں ہدایت دے سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی ٹوک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی، جنت کی وسعت، اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ کوئی بندہ کہے غریب آدمی کیسے خرچ کرے گا، یہ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابھی ہم 2 دن پہلے مثال کی بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے، وہ آدھی روٹی دے دیتا ہے، اللہ نے خوشحال ہو یا بدحال ہو دونوں صورتوں میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے تو وہ غریب کے طریقے سے خرچ کرے گا۔ ہماری یہ ابھی آئی تھی نا حنیفہ، وہاں سے یہ ملی، آپ یقین کریں کہ خود کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں،
ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک بچہ ہے جس کی ماں کا ہڈی ٹوٹ گئی کمر کی، اور اس کے روزگار کے لیے میں نے آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ جو جو مدد کرنا چاہے، اس کے گاؤں کے اندر وہ بچہ ہے، اور یہ اس کے لیے مجھ سے مستقل روز مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ باجی اس کا کیا بنا. خود انتہائی غریب ہے، ابھی بھی پاؤں میں فریکچر ہوا ہوا 1 مہینے سے، اور پلسٹر نہیں لگوا رہی. آج بھی میں نے اس کو غصہ کیا اور میں نے کہا کل جا کے تم میمن ہاسپٹل سے پلسٹر لگوا کر آؤ، اس کے بغیر مت آؤ. لیکن کسی اور کی مدد کرنے کے لیے کہ باجی، میں نے ان کو کہا ہے کہ باجی نا ہیلپ کریں گی تو باجی آپ ان کی ہیلپ کریں. وہ بچہ جو ہے نا، اس کی ماں گر گئی تھی، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس کی ماں کا اب علاج تو ہوا ہی نہیں، ہڈی ٹوٹی ہوئی. تو ماں کو اٹھا کے بس، اور کھانے کے لیے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں کریں گے. بچے کا فون آیا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، اپنے لیے نہیں مانگ رہی، اس بچے کے لیے مانگ. چاہے غریب ہو چاہے امیر، دوسروں کی فکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اور نمازی پرہیزی یقین کریں صبح فجر کی اٹھی ہوئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جنت، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے، کوئی شرمندہ ہے، آپ یہ کہیں نہیں جی میں نے تو اب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں. اللہ اس کو پسند نہیں. دوسرا کوئی قصور کر رہا ہے، شرمندہ بھی ہے، معافی بھی مانگنا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے. دیکھیں انسان ہے، اللہ نے کیا کہا، انسان ہے نا، کبھی کوئی کام ان سے ایسا ہو جاتا ہے جو غلط کام ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ان قصوروں کی معافی اللہ سے مانگنا شروع کرتے. اللہم ربنا ظلمنا، اللہ ایسا بنائیے. غلطی اگر ہو بھی جائے تو غلطی پہ اڑنے والے نہ ہو، اس نے ایسے کیا تھا تو میں نے ایسے کیا. عموماً ہمارے ہاں اپنی ہر گناہ کا جواز دوسروں کی اس میں نکال لیتے ہیں، اس کی وجہ سے میں ایسا ہوا. کوئی شخص غلط راستے پہ جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میری بیوی نے مجھے توجہ نہیں دی تو میں غلط راستے پہ چلا گیا. بہانہ. آپ بھی توجہ نہیں دے رہے تو بیوی غلط راستے پہ چلی جائے، یہ تو جواز ہے نا اپنے آپ کو وہ کرنے کا. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس کو استعمال کریں اپنے آپ کو. اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے، اور بھی بہت ساری غلطیاں ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا، جھوٹ بول دیا، فراڈ کر لیا، چیٹ کر لیا، کوئی بھی گناہ کر دیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنی چاہیے، کسی کے بارے میں ایسی بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر معافی مانگو. اور وہ اپنے دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ پر جم نہیں جاتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا. ابھی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے زمین میں چل پھر کر دیکھو. کون اس نیت سے کبھی زمین میں چلا پھرا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کیا کیا. اگر آپ میوزیم میں بھی جاتے ہیں تو کس نیت سے جاتے ہیں؟ کوئی جو اس طرح کی چیزیں جہاں پہ ہسٹری رکھی ہوتی ہے، موئنجو دوڑو کوئی جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو ہم تہذیب دیکھنے جاتے ہیں. کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ہم ان کی تہذیب دیکھنے جاتے ہیں، وہ کیسے رہا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے اس لیے مت جاؤ، یہ دیکھو کہ یہ کتنے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور یہ مٹی میں مل گئے، آج یہ ہے ہی نہیں، آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، آج ان کے نام بھی تمہیں نہیں پتا. یہ دیکھنے جاؤ. اللہ یہ دعوت دیتا ہے اس نیت سے جاؤ، اور پھر اپنے اعمال درست کر لو کہ تم نے بھی نہیں رہنا، تمہاری بھی چیزیں ادھر ہی پڑی رہ جائیں گی ساری. اس نظر سے جب آپ کسی چیز کا وزٹ کریں گے، کہیں جائیں گے، آپ کا بالکل وزٹ ہی کسی اور طرح کا ہوگا. اور جب آپ تہذیب دیکھنے جاتے ہیں تو بس پھر آپ اسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ برتن استعمال کرتے تھے، اچھا یہ لوگ اس طرح سے رہتے تھے، آپ یہی ڈسکس کرتے ہیں. جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہیں گے اچھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے یہ لوگ، لیکن ان کا ریکارڈ موجود ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے، دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو اور ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگ ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فریز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. راستی کے گواہ کا کیا مطلب ہوا؟
ان میں سے کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ شہادت دینا چاہتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ کہ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان جو مخلوط گروہ ہے ان کو اللہ الگ الگ کرنا تھا۔ ابھی تک تو عبداللہ بن ابی ساتھ ساتھ مل کے چل رہا تھا، اب اس عہد کے بعد منافق بالکل الگ، پہلے اس اسٹیپ پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا نا جیسے ہی جنگ کے لیے نکلنے لگے، اب منافق چھانٹ کے الگ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیونکہ ظالم لوگوں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اس نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ تم نے موت سامنے نہیں دیکھی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی، تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک رسول ہے۔ اب کیا بات آئی ہے؟ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے بھاگے تھے، تو تم بھاگے کیوں تھے؟ ابھی اس کی پکڑ ہو رہی ہے، تم کیوں بھاگے؟ اگر چلو ابھی تو شہید نہیں ہوئے، اگر شہید ہو بھی جاتے تو کیا اسلام ختم ہو گیا تھا؟ دین ختم ہو گیا تھا؟ اللہ نعوذ باللہ اللہ ختم ہو گیا تھا؟ کس وجہ سے تم بھاگے تھے؟ تو کیا محمد جب نہیں رہیں گے تو کیا تم دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ ان کی باز پرس۔ کہا محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پیچھے پھر جاؤ؟ تم کیسے واپس آئے؟ یاد رکھو کہ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اللہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کو دنیا میں ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی تھی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں بھی ان پر پڑی وہ اس سے دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کی دعا بس ایک ہی تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کر اختیار کیے تو وہ تم لوگوں کو الٹا پھیر کر لے جائیں، ان لوگوں کے اشاروں پر مت چلنا اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں کو میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوئی۔ کل بات کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، یا مولا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ آپ کا کلام پڑھا، آپ کے لیے محفل سجائی، آپ کے قرآن پر غور و فکر کیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا مولا کریم، ہماری اولادوں کو اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائیے، ہماری نسلوں کو اس پر ریسرچ کرنے والا بنائیے، اس قرآن میں جو تو نے چیزیں رکھی ہیں اللہ ان کو کھولنے والا بنائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس راہ پر لگائیے پروردگار، اور تو نے جو خزانے اس قرآن میں ان کے لیے رکھے ہیں اللہ ان کو خزانے پانے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، ان کے سینوں کو کھول دے اللہ، یا ارحم الراحمین، ان کی زبانوں کی گرہ کو کھول دے پروردگار، اللہ ان سے وہ کام لے لے جو تو چاہتا ہے پروردگار، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر، اور پروردگار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائی۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہمارے ہر وہ اس گناہ کو معاف کر دیجئے اللہ جو ہم سے جان بوجھ کے یا غلطی سے ہوا۔ پروردگار ہمارے گناہ میں ہمیں اتنا فاصلہ کرتے ہیں جیسے مشرق اور مغرب میں فاصلہ، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اہل غزہ کی مدد کیجئے پروردگار، اللہ ظلم کے جو پہاڑ ان پہ ٹوٹ رہے ہیں اللہ اس ہاتھ کو روک لیجئے اللہ،
اللہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دیجئے پروردگار، اپنے فرشتوں کی نصرت بھیجیے اللہ، آپ کی سنت ہے، بے بس لوگوں کی مدد آپ کیا کرتے ہیں اللہ، آپ کی سنت ہے، آپ فرشتے بھیجا کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجیے اللہ۔ اللہ انسانوں میں تو کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا اللہ، آپ مدد کیجئے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے اللہ۔ اللہ ان پر رحم و کرم کیجئے اللہ، ان کی نسلوں کو بچائیے اللہ، ان بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی حفاظت کیجئے پروردگار۔ یا ارحم الراحمین، اس ظلم کو اب روک دیجئے اللہ، ظلم کو روک دیجئے پروردگار، اس رمضان کی برکتوں سے روک دیجئے اللہ۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، ہمیں ایسے حکمران دیجئے اللہ کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکیں، دنیا میں جہاں ظلم ہو اللہ ہمارے ایسے حکمرانوں کو جو کھڑے ہو سکیں، روک سکیں، اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں اللہ، ہمیں نظام بدلنے والوں میں شامل کیجئے اللہ، ہمیں اپنی جانیں اپنا وقت لگانے والا بنائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے پروردگار، اپنی صلاحیتیں لگانے والا بنائیے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے مولا۔ یا ارحم الراحمین، اس رمضان میں ہمیں بھی بخش دیجئے اور ہمارے پیاروں کو بھی بخش دیجئے اللہ، جو تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کر دیجئے مولا، ان کو ہماری طرف سے بہترین تحفے بھیجیے گا اللہ، ان کے درجات بلند کیجیے گا، ان کو اپنی بہترین جنتوں میں رکھیے گا۔ یا اللہ یاسمین باجی کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے اللہ، ان کے لیے آسانیاں کیجیے اللہ، عذرا کی والدہ کے لیے پروردگار یا ارحم الراحمین، یہ ہمارے بزرگ ہیں پروردگار سخت تکلیفوں میں اللہ ان کے لیے آسانیاں کیجیے مولا کریم، ان کے لیے آسانیاں کیجیے یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار ہماری دعائیں قبول کر لے اللہ، یا اللہ ہماری بہن منزہ، ان کی بھی بہن بہت بیمار ہے اللہ، ان کے لیے ان کو بھی شفا یاب کر دے پروردگار، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے یا ارحم الراحمین، جو بھی بیمار ہے اللہ ان سب کو شفا یاب کر دے، ہر طرح کی بیماری دور کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو جائز اور حلال روزی عطا کر اللہ، ان کے رزق میں برکت دے پروردگار یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بچے اور بچیاں گھروں میں ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح، ان کو نیک اور صالح بر عطا فرما، نیک اور صالح جوڑے عطا فرما اللہ، ان کے لیے ایسے جوڑے بھیج پروردگار جو ان کا ہاتھ تھام کر جنتوں تک ساتھ جائے اللہ، ایسے جوڑے بھیج جو ان کی عزت اور محبت اور قدر کرنے والے اللہ، ایسے جوڑے بھیج پروردگار جو ان کے ایمان میں بڑھاوے کا باعث بن، جو حقیقتاً ان کا لباس بن کر دکھائیں پروردگار، ان کی پرواہ کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے یا ارحم الراحمین، ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ، ہمیں جب بلانا تو اس حال میں بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔